औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ मोहम्मद अनीसुर्रहमान और गाइडेंस टीवी से आपसे मुखातिब हूँ। हमारा आज का मौजू है कोरोना वायरस, 5G टेक्नोलॉजी और बिल गेट्स वैक्सीन। इस सिलसिले में मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस, 5G टेक्नोलॉजी और बिल गेट्स वैक्सीन ये मुसल्लस है जिसके ज़रिए आलमी दज्जाली सहूनी निज़ाम दुनिया पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। इस सारे मामले में बिल गेट्स का किरदार ज़ाहिरन है, बाकी सारा दज्जाली माफिया इसके पीछे खड़ा है, जिसमें बिल्डरबर्ग क्लब है, रॉकफेलर फाउंडेशन, रोथशाइल्ड समेत 13 दज्जाली सहूनी ख़ानदान जो इस दुनिया की 80% से ज़ायद सरवत के मालिक हैं, इस दज्जाली मंसूबे में शामिल हैं। इसमें अमेरिकी हुकूमत और दीगर यूरोपीय हुकूमतों की कोई वक़्त नहीं है। इस सिलसिले में चंद रोज़ कबल एक बरतानवी मुहक्किक डेविड आइक ने खुलकर इस सारे दज्जाली मंसूबे को मुनकशिफ करते हुए मुतालबा किया था कि बिल गेट्स को फ़ौरन गिरफ्तार करके इसको फांसी दी जाए, क्योंकि ये इंसानियत का मुजरिम है। इसके इस यूट्यूब इंटरव्यू को दुनिया में इतना देखा गया कि यूट्यूब वेबसाइट चोक कर गई, लेकिन बाद में यूट्यूब ने भी दीगर मेन स्ट्रीम और सोशल मीडिया की तरह डेविड आइक को बैन कर दिया। लेकिन हकीकत भला कहाँ छुप सकती है। कोरोना वायरस के नाम पर इस नए आलमी फ़राड से पहले हमारे कायरीन अच्छी तरह जानते हैं कि हम कई बरस पहले से मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से इस किस्म के दज्जाली सहूनी मंसूबों के हवाले से इंकशाफात करते रहे हैं। इस सिलसिले में मुसलमान, खुसूसन मुसलमान नौजवानों को अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि अब दुनिया वैसी नहीं रहेगी जो कोरोना वायरस से कबल की दुनिया थी। इसके साथ साथ इस बात को भी अच्छी तरह से नशीन कर लें कि मकबूजा बैतुल मुक़द्दस की तारीख़ी हैसियत और आने वाले वक्त में इसकी सियासी नौइयत को जो कुरान करीम और अहादीस शरीफा में बयान कर दी गई हैं, जाने बगैर हम दज्जाल के इस सारे मंसूबे को किसी तौर भी नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि अब आने वाला वक्त और आलमी सियासत इसी तारीख़ी शहर के गिर्द घूमेगी। इसलिए इसकी इब्तदा कोरोना वायरस, 5G सेलुलर टेक्नोलॉजी और बिल गेट्स की जानिब से कोरोना के तोड़ के नाम पर वैक्सीन लगाने की पाबंदी से शुरू हुई है। सबसे पहले हम कोरोना वायरस के हवाले से बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना वायरस की इब्तदा चीन के शहर वुहान की एक लेबॉर्ट्री से हुई है। अब ये बात पाया तकमील को पहुंच चुकी है कि ये लेबॉर्ट्री अमेरिका के ताउन से काम कर रही थी। जैसा कि हम जानते हैं कि चीन इस वक्त तेज़ी के साथ पैदावारी सनत में आगे बढ़ रहा था। इसके अलावा चीन में जो कंपनियां और इनके तहत काम करने वाली सनतें हैं, वो तमाम की तमाम चीनियों की मिल्कियत नहीं है, बल्कि बताया ये जाता है कि इसमें 60% से ज़्यादा कंपनियां हैं जिनके मालकान या तो अमरीकी हैं या यूरोपियन। इसलिए सबसे पहले दुनिया को इस वायरस के खौफ में मुब्तला करके चीन से इब्तदा की गई, ताकि यहाँ होने वाली हलाकतों की तादाद देख कर दुनिया भर में खौफ फैला दिया जाए। इसके बाद बाकी दुनिया को इसकी लपेट में लिया जाए। इस सारे काम से पहले दुनिया भर का जितना भी दज्जाली मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसे इस खौफ की तरवीज के लिए मामूर कर दिया गया, जबकि ये एक ख़तरनाक किस्म का फ्लू है जिसमें 80% से ज़्यादा अफराद दोबारा सेहतयाब हो जाते हैं। लेकिन जानबूझकर इसका ऐसा तासुर दिया गया कि इंसान इस मर्ज़ में मुब्तला अफराद को अछूत समझने लगे। इसके बाद इस बीमारी ने यूरोप और अमेरिका का रुख किया। यहाँ भी पुरअसरार अंदाज में ऐसी अमवात दिखाएंगी जिनके बारे में दुनिया को ये तासुर दिया गया कि ये सब कोरोना वायरस से हलाक हुए हैं। इस तासुर ने तरक्की पजीर ममालिक में खौफ की लहर दौड़ा दी। वो समझने लगे कि अगर अमेरिका और यूरोप और चीन जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक इस वायरस के सामने बेबस हो चुके हैं, तो बाकी दुनिया का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। ये सब कुछ भी एक ख़ास दज्जाली प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। जबकि अमेरिका जैसे मुल्क में आम हालात में भी कई हज़ार हलाकतें होती थीं, बेशुमार अफराद मुख्तलिफ़ बीमारियों से हलाक हो जाते थे, लेकिन अचानक वो तादाद कहाँ चली गई। बहरहाल ये सिलसिला अभी जारी था कि 11 मार्च को IMF और वर्ल्ड बैंक ने ऐलान किया कि कोरोना वायरस से मुतासरा ममालिक की माली इमदाद की जाएगी। इस ऐलान से पहले तक कोरोना वायरस से होने वाली अमवात का ग्राफ महज 10% तक था, लेकिन जैसे ही सहूनी दज्जाली मालियाती इदारों ने इसका ऐलान किया, अचानक ये ग्राफ आसमान को छूने लगा। छूने लगा।
اب ہر ملک کی لالچی انتظامیہ کی یہ کوشش تھی کہ زیادہ سے زیادہ کرونا کے مریض دکھا کر زیادہ مالی امداد حاصل کی جائے۔ اس طرح ان ملکوں میں جو لوگ دیگر بیماریوں سے مر رہے تھے وہ بھی کرونا کے کھاتے میں ڈال دیے گئے۔ پاکستان میں اس قسم کی کارروائی دیکھنا ہو تو سندھ حکومت کی دیکھ لیں، جہاں زرداری ٹولہ جو پہلے ہی سندھ کو کھا چکا ہے اب اس بیماری کی آڑ میں زیادہ سے زیادہ مال بٹورنا چاہتا ہے۔ کراچی اور دیگر شہروں کے ہسپتالوں میں ہونے والی اموات کو بھی زبردستی کرونا کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے۔ بہرحال اس خوف سے فائدہ اٹھا کر دجالی صہیونی مافیا نے دنیا کی بڑی آبادی کو گھروں میں قید کر کے ان ملکوں کی معیشت تباہ کر دی تاکہ لوگ بھوک سے مر جائیں، اور دنیا کی آبادی کو 7 ارب سے کسی نہ کسی طرح سمیٹ کر 4 ارب تک لایا جا سکے تاکہ اسرائیل جیسے کم جغرافیہ کی حامل دجالی ریاست کو عالمی دجالی حکمرانی کے لیے آسانیاں مہیا کی جا سکے۔ یہ ہے کرونا وائرس کا ایک پہلو۔ اب آتے ہیں 5G ٹیکنالوجی کی جانب کہ یہ کیا بلا ہے اور اس کا دجالی صہیونی منصوبے سے کیا تعلق ہے۔ تو ناظرین محترم، ہمیں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ ریڈیو کی ایجاد سے لے کر اور سیلولر فون کی ایجاد سے پہلے تک جتنا بھی لاسلکی مواصلاتی نظام چل رہا تھا وہ مردوں میں پیدائش کے لیے درکار کروموسومز میں سے میل کروموسومز کو نقصان پہنچاتا تھا۔ اس بات کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ کے یہودیوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ انسانوں کے ہاں لڑکے اور لڑکی کی پیدائش کس طرح ہوتی ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مرد کا مادہ سفید اور گاڑھا ہوتا ہے جبکہ عورت کا مادہ زرد اور پتلا، جو مادہ جس پر غالب آ جائے وہی جنس پیدا ہوتی ہے۔ یعنی اگر مرد کا مادہ عورت کے مادے پہ غالب آ جائے تو لڑکا پیدا ہوگا، اور اگر عورت کا مادہ مرد کے مادے پہ غالب آ جائے تو لڑکی پیدا ہوگی۔ ناظرین محترم، لازمی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 برس قبل اسی دور کی مروجہ معلومات کے مطابق جواب دینا تھا۔ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میل اور فیمیل کروموسومز کا ذکر کر دیتے تو اس زمانے میں کون سمجھ سکتا؟ اب آگے آئیں، یہ میل اور فیمیل کروموسومز مرد میں ہی پائے جاتے ہیں۔ ان میں میل کروموسومز فیمیل کروموسومز کی نسبت زیادہ نازک ہوتے ہیں۔ وائرلیس یا لاسلکی نظام جن سے الٹرا ریڈیو شعاعیں خارج ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ میل کروموسومز کو ہی نقصان پہنچاتی ہیں، جس کی وجہ سے گزشتہ صدی کے وسط سے لے کر آج تک مردوں کی تعداد کم اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتی چلی آئی ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث شریف بھی ہے کہ قیامت سے قبل عورتوں کی تعداد مردوں کی نسبت زیادہ ہوگی۔ اس کی وجہ 1500 برس قبل سمجھ نہیں آ سکتی تھی، لیکن یہ اب سمجھ آتی ہے۔ اس نوعیت کا ایک تجربہ چند برس قبل ملائیشیا میں کیا گیا تھا۔ وہاں مواصلات کے نظام سے منسلک افراد کا ایک سروے کیا گیا تو معلوم ہوا کہ جو لوگ مواصلاتی آلات سے قریب رہ کر کام کرتے ہیں ان کے ہاں لڑکیوں کی پیدائش کی شرح لڑکوں کی نسبت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مردوں میں میل کروموسومز کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کی جگہ خود بخود فیمیل کروموسومز لے لیتے ہیں، جس سے لڑکیوں کی شرح پیدائش زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ سلسلہ ریڈیو کی ایجاد سے لے کر 4G سیلولر ٹیکنالوجی تک چلتا ہے۔ لیکن اب جو کرونا وائرس کا خوف پھیلا کر شہروں کو سنسان کیا جا رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھا کر 5G ٹیکنالوجی کے پول لگائے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں خبروں میں یہ بھی سنا گیا ہے کہ برطانیہ اور چین اور یورپ کے دیگر شہروں میں لوگوں نے ان پولوں کو آگ لگا دی ہے، لیکن دجالی مین اسٹریم میڈیا سے دنیا کے سامنے نہیں لاتا۔ خواتین و حضرات، 5G ٹیکنالوجی سے دجال اس طرح فائدہ اٹھائے گا کہ یہ انٹرنیٹ کی رفتار بہت تیز کر دے گا۔ اس عمل کے لیے جو شعاعیں سے خارج ہوں گی وہ انسان کے جسم میں قدرتی مدافعاتی نظام کو تباہ کر دے گا۔ جو ہمارے اندر ایک بیماری سے لڑنے کا جو دفاعی نظام ہے وہ خود بخود اس سلسلے میں ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کی اوسط عمر کم ہو کر 40 سال سے بھی کم ہو جائے گی۔
اس لیے تیزی سے بڑھنے والی اموات سے دنیا کی آبادی کم ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ 4G ٹیکنالوجی تک جو بات صرف میل کروموسومز کی تباہی تک محدود تھی، وہ بڑھ کر فیمیل کروموسومز تک دراز ہو جائے گی، یعنی لڑکیوں کی پیدائش بھی بہت کم ہوگی۔ اس کے علاوہ 5G کے پول قریب قریب لگیں گے، جس کی وجہ سے گھروں میں موجود LED، فریزر، سیل فون، ایئر کنڈیشن غرض کے ہر الیکٹرانک چیز کی مدد سے آپ کے گھروں کے اندر حرکات و سکنات کو دیکھا جا سکے گا، یعنی ذاتیات نام کی کوئی چیز ہی دنیا میں باقی نہیں رہے گی۔ اس ٹیکنالوجی کے مضر اثرات کی وجہ سے انسان کی ہوش و سمجھنے والی زندگی 10 سے 12 برس تک رہ جائے گی، یعنی جب اسے کچھ سمجھ آنا شروع ہوگا تو وہ دنیا سے رخصتی کا سامان باندھ رہا ہوگا۔ اس کے علاوہ جس سوشل ڈسٹنس یا اجتماعی فاصلے کا ڈھول پیٹا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ 6 اور 10 افراد اگر قریب ہوں تو اس 5G ٹیکنالوجی کے ذریعے انہیں شناخت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر ہر انسان کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ ہوگا تو اسے آسانی کے ساتھ مانیٹر کیا جا سکے گا۔ یہ ہے اس دجالی منصوبے میں اجتماعی فاصلے کی حقیقت۔ تو ناظرین محترم، اب آتے ہیں بل گیٹس کی اس شیطانی ویکسین کی جانب جو انسانوں کو کرونا وائرس کے نام پر دی جائے گی۔ اس سلسلے میں انسانی دجالی قوتوں نے جو منصوبہ ترتیب دیا ہے وہ اس طرح ہے کہ دنیا کی تمام حکومتوں کو تجارت، معاشیات اور بین الاقوامی تعلقات کے نام پر بلیک میل کر کے انہیں اس بات پر مجبور کیا جائے کہ وہ اپنی قوموں کو اس ویکسین کے استعمال کا پابند کر دیں۔ اس ویکسین کے ذریعے نہ نظر آنے والی ایسی چپ انسان میں داخل کر دی جائے گی کہ جس کے ذریعے اس کے ہر چھوٹے سے چھوٹے کام پر نظر رکھی جا سکے گی۔ جو افراد اس سے انکار کریں گے ان کے خلاف ایسے قوانین بنائے جائیں گے جس کے تحت وہ نہ تو سفر کر سکیں گے اور نہ ہی کوئی دکان والا انہیں کوئی سودا فروخت کر سکے گا۔ جس طرح ملک سے باہر جانے کے لیے پاسپورٹ اور ملک کے اندر کسی بھی کام کے لیے قومی شناختی کارڈ ضروری ہوتا ہے، ان کارڈوں اور پاسپورٹوں کو ختم کر کے اس کی جگہ یہ ویکسین کے ذریعے داخل ہونے والی چپ لے لے گی۔ اسی کے ذریعے بینک کے معاملات نمٹائے جائیں گے، کاغذ کی کرنسی ختم کر کے اس کی جگہ ڈیجیٹل کرنسی لائی جا رہی ہے جو اس چپ کے ذریعے ہی کام کر سکے گی۔ جو ممالک یا قومیں اس نظام کو اخذ کرنے سے انکار کر دیں گی، وہاں کرونا وائرس قسم کے بایولوجیکل ہتھیاروں سے کام لے کر انہیں سبق سکھایا جائے گا، کیونکہ انسانوں کے اندر پہلے ہی ویکسین کے نام کے اوپر وہ زہر انڈیل دیا جائے گا جسے کسی وقت بھی ایکٹیویٹ کر دیا جائے گا، اور انسان جو ہیں وہ بظاہر طبعی لیکن غیر طبعی اموات سے دوچار ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ ایک خطرناک بات ان افراد کے لیے ہے جو امریکہ اور یورپ میں جا بسے ہیں۔ اب انسان کی پہچان اس کا پاسپورٹ نہیں ہوگا بلکہ نسلی سسٹم، جس کو ایتھنک سسٹم یا قومیت ریسس کہا جاتا ہے، ان ذرائع سے ہی انہیں پہچانا جائے گا۔ اس سلسلے میں آنے والے دنوں میں بہت بڑی تعداد میں اپنے اپنے ملکوں اور علاقوں کی جانب واپسی کا سفر شروع ہونے والا ہے۔ اس کام کو 2 یا 3 سال تو لگ جائیں گے، لیکن یہ لازمی ہوگا۔ ہر نسل یا ریس کے انسانوں کو حکم دیا جائے گا کہ وہ واپس اپنے اپنے آبائی علاقوں یا ملکوں میں چلے جائیں، کیونکہ وہاں ان کے لیے روزگار کے مواقع ختم کر دیے جائیں گے۔ اب صورتحال کچھ اس طرح بنے گی کہ امریکہ میں صرف امریکی ہی رہ سکیں گے، یعنی امریکی نسل لوگ ہی رہیں گے۔ اسی طرح کینیڈا اور یورپ کے ملکوں میں خارجی نکال دیے جائیں گے، چاہے ان کے پاس وہاں کے پاسپورٹ ہوں، چاہے وہ وہاں 4 یا 5 نسلوں سے رہ رہے ہوں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بایولوجیکل ہتھیار جو جینز کی بنیاد پر بنائے گئے ہیں وہ اسی وقت زیادہ کارآمد ہوں گے جب ہر نسل کا انسان اپنے اپنے آبائی علاقے میں موجود ہوگا۔ آج سے تقریباً 12 برس قبل ہم نے عرب صحافتی ذرائع سے ایک رپورٹ دی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ اسرائیل نے ایسے جنیاتی ہتھیار بنا لیے ہیں جو عربوں کو ہی نقصان پہنچائیں گے،
جبکہ اسرائیلی یہودی اس سے محفوظ رہیں گے۔ اس وقت ان باتوں کو مسخرہ خیز سمجھا جاتا تھا، لیکن اب یہ حقیقت بننے جا رہا ہے اور ہم بے بسی سے اسے دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت ایک عرب ملک کے سفر کے دوران میرا ایک عرب صحافی سے اس موضوع پر خاصا طویل مباحثہ ہوا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ عرب تو سامی النسل ہیں، جبکہ یہودی بھی سام بن نوح ہی کی اولاد ہیں، پھر اسرائیلی خود کیسے اس ہتھیار کے نقصانات سے بچ سکیں گے؟ بعد میں تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ اس وقت اسرائیل میں جو اپنے آپ کو یہودی کہہ کر آباد ہیں، یہ در حقیقت سام بن نوح کی اولاد نہیں ہیں، بلکہ یافس بن نوح کی اولاد ہیں، جنہیں قرآن کریم میں یاجوج و ماجوج یا جن کو انگریزی میں ہم گوگ میگوگ کہتے ہیں۔ اس لیے ان کا جنیاتی نسب کسی طور بھی عربوں سے نہیں ملتا، اور جو اصل یہودی ہیں وہ انتہائی اقلیت میں ہیں اور گندمی رنگ کے ہیں، اور انہیں پہلے ہی اسرائیل میں دوسرے نمبر کا شہری سمجھا جاتا ہے۔ امید ہے کہ مسلمان، خصوصاً مسلمان نوجوانوں پر اس مختصر تفصیلات میں بہت کچھ عیاں ہو گیا ہوگا۔ آنے والا وقت کیسا ہونے جا رہا ہے، اس سلسلے میں خاصا سوچنے سمجھنے کا مواد ہمارے لیے حاصل ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنے ناظرین کو کہتا چلوں کہ آنے والا وقت اب وہ وقت نہیں ہے جو اس کرونا وائرس سے پہلے اس دنیا میں موجود تھا۔ کرونا وائرس سے پہلے کی دنیا کو اب ہم صرف کتابوں میں ہی پڑھ سکیں گے یا پرانی فلموں میں، ڈاکومنٹری فلموں میں دیکھ سکیں گے، لیکن وہ نظام، وہ سلسلہ، وہ تعلقات اور وہ سرگرمیاں اب ویسی نہیں رہیں گی۔ اب دنیا بالکل مختلف ہونے جا رہی ہے۔ یہ تو ایک منصوبہ ہے جو دجال کا منصوبہ ہے، اور دنیا میں پھیلی ہوئی دجالی قوتوں کا منصوبہ ہے۔ لیکن ایک بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ ایک منصوبہ رب کا ہوتا ہے۔ ہم دنیا میں رہ کر صرف فیصلے کر سکتے ہیں، نتائج نہیں حاصل کر سکتے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت جو ہے وہ اپنی مرضی کا نتیجہ حاصل نہیں کرتی۔ یہ ساری بات بتانے کا جو لب لباب ہے، یہ ان کے منصوبوں کے حوالے سے کہ وہ اس طرف جا رہے ہیں، اور اس میں کافی حد تک انہوں نے عملی طور کے اوپر بہت کچھ کر کے دکھا بھی دیا ہے۔ ہمارے پاس کوئی اس کو روکنے کے لیے کوئی سائنسی علمی طاقت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی منصوبہ ہوتا ہے، اور حقیقت میں اسی کا منصوبہ کامیاب ہوتا ہے۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جیسے قرآن کریم میں کہا جاتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ یہ زمانے کی قسم انسان بڑا خسارے میں ہے، سوائے ان 4 افراد کے جن میں 4 خصوصیات پائی جاتی ہیں، جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور اس کام میں اگر ان پہ مشکلات آ جائیں تو وہ صبر کرتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، یہ وہ تمام باتیں ہیں جو ہمیں قرآن و حدیث میں بہت پہلے معلوم ہو چکی ہیں، ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ آج بھی میں پھر دوبارہ یہی کہوں گا کہ اگر پراپر میتھڈالوجی کے تحت قرآن کریم کو ماڈرن ریفرنسز کے ساتھ سمجھا جائے، احادیث شریف کو ماڈرن ریفرنسز کے ساتھ سمجھا جائے، تو یہ چیزیں ہمارے لیے آج کے روزنامہ سے بھی زیادہ ہمیں باخبر کر دینے کے لیے کافی ہے، اور ہم ان تمام باتوں کو اپنے سامنے ایسے ہی دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میڈیا کی سکرین پہ ہمیں حالات دکھائے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہی عرض کروں گا کہ ان تمام چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں قرآن کریم سے جڑنا پڑے گا، اور قرآن کریم سے جڑے بغیر ہم حقائق کو اس کی اصل شکل میں نہیں دیکھ سکتے۔ میں پھر یہی کہوں گا کہ یہ تمام دجالی منصوبے ہیں جس میں یہ تمام معاملات جو ہیں یہ کیے جا رہے ہیں۔ آخر میں تو اللہ تعالیٰ کا ہی منصوبہ کامیاب ہوگا،
اور اگر نتائج ان قوتوں کے ہاتھ میں ہوتے تو یہ کبھی اس قسم کی شکست نہیں کھا سکتے تھے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ سوویت یونین افغانستان میں اس غرض سے نہیں آیا تھا کہ چند برسوں بعد وہ اپنے آپ کو ہوا میں تحلیل کروا لے گا۔ امریکہ، نیٹو اور اس کے دجالی سمومی جو اتحادی تھے وہ اپنی قاہرانہ عسکری قوت کے ساتھ افغانستان میں اس لیے وارد نہیں ہوئے تھے کہ آخر میں انہیں انہی طالبان کے سامنے ہاتھ جوڑنے پڑیں گے کہ بابا ہماری جان چھوڑ دو، ہمیں عزت سے نکل لے۔ تو ان تمام باتوں کو اپنے ذہن میں رکھ کے آپ اس چیز کا غور کریں اور قرآن کریم سے جڑیں، کیونکہ وہی آپ کو صحیح راستہ دکھائے گا۔ اسی کے آئینے میں ہمیں صحیح عکس نظر آ سکتا ہے، کیونکہ ہم ایک دھوکے اور جھوٹ کی دنیا میں رہ رہے ہیں، اور دنیا جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ تبدیلی کی منزلیں طے کر رہی ہے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔